कुदरत वाला, सारे बंधन तोड़ने वाला, मेरा मसीहा कुदरत वाला, सारे बंधन तोड़ने वाला, बंधन तोड़ने वाले की, बंधन तोड़ने वाले की, हर पल हरदम जय जय हो। पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, प्यारे यीशु जी पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, प्यारे यीशु जी पाक रूह का मसा हो। तेरी बंदगी करते रहे, तुझे धन्यवाद कहते रहे, तुझे हर पल तुझे हर दम सिजदा हम करते रहे, तेरी बंदगी करते रहे, तुझे धन्यवाद कहते रहे, तुझे हर पल तुझे हर दम सिजदा हम करते रहे। जो भी उसके दर पे आए, खाली हाथ कभी ना जाए, जो भी उसके दर पे आए, खाली हाथ कभी ना जाए, बरकत देने वाले की, बरकत देने वाले की, हर पल हर दम जय जय हो। पाक रूह का मसा हो, प्यारे यीशु जी पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, प्यारे यीशु जी पाक रूह का मसा हो। हर घर में तेरी बंदगी हो, हर घर में तेरी बंदगी हो, तेरे नाम की जय जय हो। पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, प्यारे यीशु जी पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, प्यारे यीशु जी पाक रूह का मसा हो। हालेलुया। खुदावंद का जिंदा कलाम देखेंगे, यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 4 बाब और उसकी देखेंगे हम मिलकर 4 बाब और उसकी 15 आयत से लेकर 24 आयत तक खुदावंद का जिंदा कलाम देखेंगे। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, वो पानी मुझको दे ताकि मैं ना प्यासी हूँ ना पानी भरने को यहाँ तक आऊँ। यीशु ने उससे कहा, जा अपने शौहर को यहाँ बुला ला। औरत ने जवाब में उससे कहा कि मैं बेशौहर हूँ। यीशु ने उससे कहा, तूने खूब कहा, मैं बेशौहर हूँ, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो तेरा शौहर नहीं, ये तूने सच कहा। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तश की और तुम कहते हो कि वो यहाँ जहाँ वो जगह जहाँ प्रस्तश करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तश करते हो। हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे प्रस्ताव बाप की प्रस्तश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्ताव ढूंढता है। खुदा रूह है और ज़रूर है कि
اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے، یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب دیکھیں گے، اور اس کی 5 اور 6 آیت جو ہے ہم دیکھیں گے کہ خدا کے زندہ کلام میں لکھا ہوا کیا ہمیں ملتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 5 اور 6 آیات دیکھیں گے، خدا کے وچن میں کیا لکھا ہوا ملتا ہے۔ توما نے اس سے کہا، اے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے؟ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اس کے ساتھ ایک اور تیسرا حوالہ بھی دیکھیں گے ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے، فلپیوں کی انجیل اس کا دیکھیں گے ہم 3 باب اور اس کی 3 آیت کو جو ہے دیکھیں گے کہ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہوا ملتا ہے۔ فلپیوں کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی فلپیوں کی انجیل اس کا 3 باب دیکھیں گے اور اس کی 3 آیت پر غور کریں گے کہ خدا کے زندہ کلام میں یہ فلپیوں کے انجیل میں کیا لکھا ہوا ملتا ہے۔ کیونکہ مختون تو ہم ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں اور مسیح یسوع پر فخر کرتے ہیں اور جسم کا بھروسہ نہیں کرتے۔ ہاللویہ، خدا ان کی تعریف ہو۔ خدا ان کے سامنے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، زندہ خدا ان کے سامنے جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہاللویہ، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، کل کائنات کو بنانے والے خداوند، دل اور دل کی گہرائیوں سے خداوند جی آپ کا شکر بجا لاتے ہیں، اور آپ کی حضوری میں خداوند ہم اپنے سروں کو سبھی جھکائے ہوئے ہیں، اور آپ کی پریزنس کے لیے بھی ہم دل اور دل کی گہرائیوں سے شکر بجا لاتے ہیں۔ خداوند جب ہم آپ کی حضوری میں آتے ہیں، آپ کے سجدے میں آ جاتے ہیں، تو خداوند آپ کا پاک تخت لگ جاتا ہے۔ ہاللویہ، ہاللویہ، اور خداوند جی اس وقت آپ کا پاک روح کا مسا جو ہے ہم سبوں کے درمیان جنبش کر رہا ہے۔ ہاللویہ، ہاللویہ، زندہ خداوند کی تعریف ہو۔ میرے خداوند، زندہ خداوند، آج کے اس وچن کے لیے، آج کے اس پیغام کے لیے خداوند جو تیری مہما کے لیے ہے، تیری ستائش کے لیے ہے، تیری پرستش کے لیے ہے، خداوند اپنے لوگوں کو اپنے خداوند پاک روح کے مسح سے بھر دینا۔ ہاللویہ، خداوند آپ کا بندہ خداوند اپنے آپ کو خداوند آپ کے سامنے التجا کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، اور میں اپنے آپ کو خالی کرتا ہوں، اور خداوند اپنے بندے کے ہونٹوں اور زبان کا ختنہ کر، اور اپنے پاک روح کا دہکتا ہوا کوئلہ رکھ دے، تاکہ میں نہ بولوں بلکہ خداوند جی آپ کا پاک روح مجھ میں سے ہو کر بولے، اور اس کلام کے وسیلے سے خداوند ہم سبھی 100 گنا پھل ہماری زندگیوں سے پیدا ہو۔ ہاللویہ، سچ مچ خداوند تو ہی قدرت اور اختیار والا خداوند ہے، اور خداوند جی آپ بندنوں کو توڑنے کا اختیار رکھتے ہیں، بیماریوں سے چنگائی دینے کا اختیار رکھتے ہیں، اور الجھے اور ہوئے کاموں کو سلجھانے کی قدرت اور اختیار رکھتے ہیں۔ اس وقت بہت سارے لوگ، میرے عزیز دوست،
جو خداوند مختلف طرح کی بیماریوں سے خداوند وہ لڑ رہے ہیں اور خداوند بیماری کے بستروں پر خداوند رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، خداوند ان کے رونے اور چلانے کی آواز کو سن اور اپنا خداوند شفا برہات خداوند جی آپ کا بڑھ جائے اور آپ کے جلالی اور قدوس نام سے وہ شفا پا جائے۔ اگر کوئی میرا بھائی کسی الجھن کا شکار ہے تو خداوند اس کے الجھن سے اسے باہر نکال۔ کوئی فائنینشیل کا شکار ہے، خداوند اس کے فنانس کو اچھا کر۔ کوئی خداوند گھروں میں خداوند اور دیگر بہت طرح کے میٹروں میں الجھے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب آپ کے جلالی اور قدوس نام سے سلجھ جائیں۔ ہاللویا۔ خداوند جب ہم التجائیں رکھتے ہیں، درخواستیں رکھتے ہیں تو خداوند جی آپ ان کو پورا کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اس لیے کہ جب ہم مناجات اور گزارشات کرتے ہیں تو وہ کسی لکڑ یا پتھر کے سامنے نہیں کرتے، بلکہ زندہ، غیور، مہیب اور قدوس باپ کے سامنے کرتے ہیں جو ان کو پورا کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ خداوند ہماری التجاؤں کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، اس لیے کہ آپ زندہ خداوند ہے۔ خداوند جی جو کچھ بھی ہم نے آپ کے پاک اور قدوس اور جلالی نام سے مانگا ہے وہ بڑی کثرت کے ساتھ ہم نے پا لیا ہے۔ آمین، آمین، آمین۔ خداوند کا شکر ہو، خداوند کی تعریف ہو جو ہم سب سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اسی کی محبت کے وسیلے سے میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے قدوس اور پاک اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو، اور خداوند ہمیشہ جو ہے آپ کو سلامت رکھے۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ پرستش ہے، عبادت ہے۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے طرح طرح کی جو ہے پرستش کی جاتی ہے، عبادتیں کی جاتی ہیں، لیکن وہ مختلف طرح کی پرستش ہیں۔ کچھ ایسی قومیں اور قبیلے ہیں جو ایسے خداؤں پر بلیو کرتے ہیں جو نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، وہ ان کی بھی لوگ جو ہے پرستش کرتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ جو ہے ایک بڑی تعداد میں جو پرستش کرتے ہیں وہ زندہ خداوند کی کرتے ہیں، اور زندہ خداوند میرے جو ایک ہی ہستی ہے، وہ ہے میرا اور آپ کا پربھو یسوع ناصری، خدا کا بیٹا، جو آسمانوں پر زندہ گیا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی ہستی اور ذات کو میں اور آپ دیکھتے نہیں جو آسمان پر زندہ گئی ہو، سوائے میرے پربھو یسوع مسیح کے۔ اور پھر میں اور آپ دیکھتے ہیں ایک اور بھی پرستش ہم دیکھتے ہیں جو ابلیس کی پرستش کرتے ہیں، شیطان کی پرستش کرتے ہیں، اور یہ ان ساری پرستشوں میں سے جو اعلیٰ اور بہتر پرستش ہے وہ میرے جلالی خداوند کی پرستش ہے، جو بولنے کا اختیار رکھتا ہے، جو دیکھنے کا اختیار رکھتا ہے اور جواب دینے کا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مثبت خداوند ہے، پازیٹیو خداوند ہے۔ لیکن جو دنیا کا خداوند ہے، وہ جو خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، وہ خاص اس کے پاس ایک مشن ہے، وہ دنیاوی کاموں میں وہ جو ہے
کیا کرتا ہے؟ اس کی جو پرستش کرتے ہیں وہ دنیاوی چیزوں میں کیا ہوتے ہیں؟ برکتیں پاتے ہیں، اور وہ جو ہے جلدی سے وہ برکتیں پاتے ہیں۔ جس طرح سے وہ جلدی سے ابلیس ان کو بلیس کرتا ہے اور ان کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ چلنے کے بعد ویسے ہی ان کا خاتمہ بھی جو ہے وہ ابلیس کر دیتا ہے۔ اس لیے جو میرے عزیزو، دنیا میں جو ابلیس ہے، جو شیطان ہے، وہ کسی کا بھی دوست نہیں ہے، اور وہ جلد ہی جو ہے اپنا روپ دکھا دیتا ہے۔ اور وہ روپ کون سا دکھا دیتا ہے؟ دشمن کا روپ دکھا دیتا ہے۔ بنی نوع انسان کا ایک ہی دشمن ہے، اور وہ کون ہے؟ ابلیس ہے، جو جس کے بارے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے جو اس دنیا کی تخلیق کی تو اس وقت بھی وہ اس کا ایک بڑا اہم رول تھا، اور وہ رول میرے جو میں اور آپ کہاں پر دیکھتے ہیں؟ باغ عدن میں وہ اس کا رول دیکھتے ہیں، جو خدا نے اپنی تخلیق کو قائم کیا تھا، جو اس کے نتنوں میں اپنا دم دیا، اپنی شبیہ دی، اپنی شکل دی، اس کو وہاں پر اس نے کیا کر دیا تھا؟ تباہ کر دیا تھا۔ تو اس کی بربادی کا آغاز اس نے جو ہے باغ عدن میں ہی شروع کر دیا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک وہ انسان کی بھلائی کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ تباہی کے لیے ہے، بربادی کے لیے ہے۔ لیکن آج جو ہم جس پر غور کریں گے، جو ابھی حوالہ جات خدا کے زندہ کلام میں سے ہم نے دیکھے ہیں، تو ان پر میرے عزیزو ہم غور کریں گے، جو ابھی اور اس وقت ہم نے حوالہ جات یونا 4 باب اور یونا 14 باب اور فلپی جو 3 باب اور اس کی 3 میں ہم نے دیکھا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ جو آیت ہے بڑی خوبصورت، وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش کس سے کریں گے؟ سچائی سے اور روح سے کریں گے۔ کس کی پرستش کریں گے؟ زندہ خداوند کی پرستش کریں گے۔ اور یہ پرستش میں اور آپ دیکھتے ہیں جس طرح سے جو یہ اس یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی کیا چاہتا ہے؟ پرستار چاہتا ہے۔ کون چاہتا ہے؟ باپ چاہتا ہے، جو روح اور سچائی کے ساتھ کس کی پرستش کرے؟ میرے جو خدا کے رسول تھے، وہ روح اور سچائی کے ساتھ پرستش کرتے تھے۔ کیوں میری بہن، میرے بھائی؟ جو روح اور سچائی کے ساتھ خدا کے شاگرد، خدا کے ڈسائپل، خدا کے فالور جو روح اور سچائی کے ساتھ کیوں پرستش کرتے تھے؟ کیونکہ وہ زندہ خداوند ان کی امید تھی، زندہ خدا پر وہ بلیو کرتے تھے، زندہ خدا پر وہ بھروسہ کرتے تھے۔ کیوں بھروسہ کرتے تھے؟ اس لیے کہ میری بہن خداوند کے وہ کاموں کو دیکھتے تھے، خداوند کی تعلیم کو سنتے تھے، جو یکسر دنیا کی تعلیموں سے یسوع کی تعلیم کیا تھی؟ فرق تھی۔ اسی لیے وہ جو روح اور سچائی کے ساتھ پرستش کرتے تھے۔ کس کی پرستش کرتے تھے؟ زندہ خدا کی کیا کرتے تھے؟ پرستش کرتے تھے۔ اس آیت میں یہ حقیقت بیان کرتی ہے کہ خدا جو اپنے لیے کیا ڈھونڈتا ہے؟ پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا لوگوں سے عبادت کی کیا رکھتا ہے؟
توقع رکھتا ہے. کیوں توقع رکھتا ہے؟ کہ میں اور آپ اس کی کیا ہے؟ تخلیق ہے. جبکہ ہم پیدائش ہی کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنی شبیہ دی ہوئی ہے اور سب چیزوں سے اس نے اعلیٰ تر بنایا ہوا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے. تو میرے یہ پھر حق تو خدا کو حاصل ہے. حق کیا حاصل ہے؟ کہ میں اور آپ دنیا کے ایماندار لوگ جو ہے وہ روح اور سچائی کے ساتھ جو ہے وہ خدا کی کیا کریں؟ پرستش کریں. کیوں پرستش کریں؟ کہ وہ میری زندگی کو بنانے والا خالق اور مالک ہے. مجھے میرے نتنوں میں وہ دم پھونکنے والا جو ہے خداوند ہے. اسی لیے وہ یہ توقع کرتا ہے کہ میری کیا کی جائے؟ پرستش کی جائے، میری ورشپ کی جائے، مجھے سجدہ کیا جائے. اس لیے کہ سجدہ کس کو کیا جاتا ہے؟ گنگے یا بولے کو یا بہرے کو سجدہ نہیں کیا جاتا، بلکہ زندہ کو سجدہ کیا جاتا ہے. اور زندہ کون ہے؟ وہ میرا اور آپ کا منجی ہے، میرا اور آپ کا خالق ہے، میرا اور آپ کا اور قوموں کا اور قبیلوں کا وہ کیا ہے؟ بنانے والا ہے، جس نے اپنی قدرت بنا کر ہم پر ظاہر کر دی کہ میری کیا کرو؟ وڈیائی کرو، میری تعریف کرو. اس لیے کہ یہ جو اس کو حق حاصل ہے. کیوں حق حاصل ہے؟ کہ اس نے ہمیں کیا کیا ہے؟ تخلیق کیا ہے. اس نے مجھے اور آپ کو کیا کیا ہے؟ بنایا ہے. میرے عزیزو، پرستش جب ہم کرتے ہیں تو پھر جو ہے ہم بہت ساری برکتوں سے کیا بھر جاتے ہیں. کس کے باعث؟ خدا کے ساتھ جڑنے کے باعث. اور میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم پرارتھنائیں کرتے ہیں، درخواستیں کرتے ہیں، تو التجائیں کرتے ہیں، اور اس میں میں اور آپ درخواستیں کیے جاتے ہیں، اور ہماری ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے کہ خدا میرے لیے یہ کر دے، میرے لیے یہ کر دے. اور ہم اپنے دعا میں ساری گزارشات کس کے سامنے رکھ دیتے ہیں؟ زندہ خداوند کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جس کی میں اور آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پرستش کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ چیزیں مجھے اور آپ کو مل جاتی ہے تو پھر میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ شکر گزاری کرتے ہیں. کن کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں؟ جو خدا نے مجھے اور آپ کو وہ نعمتیں جو بخش دی ہوئی ہوتی ہے، ان کے لیے میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ شکر بجا لاتے ہیں. ان برکات کے لیے، ان نعمتوں کے لیے. اور وہ جو ہے ہر طرح کی نعمت اور برکت جو ہے ہماری پرارتھنا کرنے کے باعث، ہماری ورشپ کرنے کے باعث، ہماری پرستش کرنے کے باعث، وہ ساری کی ساری چیزیں اپنے پاک فضل کے وسیلے سے وہ مجھے اور آپ کو مہیا کر دیتا ہے. کیوں مہیا کر دیتا ہے؟ کہ میں اور آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ پریز کرتے ہیں. میں اور آپ اس کی ورشپ کرتے ہیں. میں اور آپ اس کی جو ہے پرستش کرتے ہیں. اسی لیے وہ اپنی رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے، برکات نازل کر دیتا ہے. وہ روحانی برکات نازل کرتا ہے، وہ دنیاوی برکات نازل کرتا ہے، وہ اخلاقی برکات نازل کرتا ہے، وہ سماجی برکات نازل کرتا ہے. کس کے باعث؟ روح اور سچائی کے ساتھ جب میں اور آپ اس کے سامنے آ جاتے ہیں، جب اس کے سامنے پرستش کرتے ہیں، جب اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، تو وہ ہمیں برکت بخش دیتا ہے. اور پھر وہ برکات جب مل جاتی ہے تو پھر مجھ پر اور آپ پر
کیا ہو جاتا ہے واجب شکر گزاری کرنا. کس کی شکر گزاری کرنا ہوتی ہے؟ زندہ خداوند کی شکر گزاری کرنا ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے پاک فضل کے وسیلے سے کیا کر دیتا ہے؟ مہیا کر دیتا ہے. جس طرح سے میں اور آپ باپ ابراہیم کو دیکھتے ہیں، اور وہ فیتھ رکھ کر چلا تھا قربانی دینے کے لیے، بیٹے کی قربانی دینے کے لیے موریا کے پہاڑ پر پہنچا، اور قربانی کے لیے اس نے سارا سامان اپنے ساتھ لیا اور وہ موریا کے پہاڑ پر چڑھ گیا، اور وہاں پر لکڑیاں اس نے چنی اور مذبح بنایا اور اپنے بیٹے کو اس پر لٹا دیا. کس لیے لٹا دیا تھا؟ قربانی کے لیے لٹکا دیا تھا. وہ سچائی کے ساتھ وہ خدا کے سامنے اس قربانی کو گزارنے کے لیے وہ جو اس نے مکمل طور پر جو ہے مصمم ارادہ کر لیا تھا. اور وہ کیا ارادہ کیا تھا؟ کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کروں گا. کس کی راہ پر قربان کروں گا؟ خدا کی راہ پر قربان کروں گا. اور جیسے ہی میرے عزیزو اس نے اپنا جو ہے وہ چھرا چلانا شروع کیا، اور آواز آئی کہ ابراہیم اپنے اس چھری کو روک لے، اور تو اپنا ہاتھ روک لے، اس اپنے بیٹے اسحاق پر نہ چلا. اور خدا نے اسے کیا کہا تھا کہ پیچھے مڑ کر دیکھ، کیا ہے؟ ایک مینڈا ہے، اور کس میں اٹکا ہوا ہے؟ جھاڑی میں اٹکا ہوا ہے، جھاڑی میں پھنسا ہوا ہے. اور میرے عزیزو جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور مینڈے کو جو ہے خدا نے جو مہیا کیا ہوا تھا، جو جھاڑی میں اس کے سینگ اٹکے ہوئے تھے، اور اس کی قربانی مینڈے کی کر دی. اور اسی وقت جو ہے خدا نے ابراہیم کو جو ہے مہیا کیا. اسی لیے اس مقام کا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہ اور یہوہ یری کیا کرے گا؟ مہیا کرے گا. یہ مہیا کیوں کیا گیا تھا؟ اس کے پرستش کرنے کے بعد، خدا کے سامنے گرنے کے بعد، خدا کے ساتھ کمٹمنٹ باندھنے کے بعد، قربانی دینے کے بعد، ایک مصمم ارادے کے ساتھ وہ خدا کی تابعداری میں آیا، اور خدا نے اس کے لیے کیا کر دیا؟ مہیا کر دیا. اور یہوہ یری نے مہیا کر دیا. آج بھی میری بہن، میرے بھائی، میں اور آپ خداوند کے ساتھ جڑتے ہیں تو جو ناممکن کام ہے وہ یہوہ یری کیا کر دیتا ہے؟ ممکن کر دیتا ہے. جو چیزیں میسر نہیں وہ یہوہ یری مہیا کر دیتا ہے. جس طرح سے باپ ابراہیم کو جو ہے مینڈا مہیا کر دیا تھا، کس نے مہیا کیا تھا؟ یہوہ یری نے وہ برا جو ہے مینڈا مہیا کر دیا تھا. آج بھی میرے زندہ خداوند میں جس کی ہم پریز کرتے ہیں، جس کی میں اور آپ ورشپ کرتے ہیں، وہ مجھے اور آپ کو کیا کرتا ہے؟ مہیا کرتا ہے. ان گنت جو ہے میری اور آپ کی زندگی میں یہ جو خدا نے کام کیے ہوئے ہیں، اور یہ اسی لیے کام کیے ہوئے ہیں کہ میں اور آپ جب روح اور سچائی کے ساتھ پرستش کرتے ہیں، اس کی ورشپ کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، اور جو مانگتے ہیں وہ خداوند جو ہے وہ ہمیں مہیا کر دیتا ہے. اس لیے کہ میرا اور آپ کا خداوند میری نیت کو بھی دیکھتا ہے، میرے ایکشن کو بھی دیکھتا ہے، میرے ایمان کو بھی دیکھتا ہے. اور اسی لیے خداوند کیا کر دیتا ہے؟ مہیا کر دیتا ہے. کس کے باعث مہیا کر دیتا ہے؟ پرستش کرنے کے باعث مہیا کر دیتا ہے. اور میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ توما نے کہا کہ ہم راہ نہیں جانتے. تو میرے عزیزو یہ وہی توما ہے جس نے خداوند کے پسلی میں اپنا ہاتھ ڈالا. اس کے ہاتھوں میں جو یسوع کے سراغ تھے ان میں انگلیاں ڈال کر اس نے یقین کیا تھا میرے عزیزو. اور یسوع نے کیا کہا تھا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں. میرے عزیزو جو اس یسوع پر یقین کر لیتا ہے تو وہ حق کی راہ پر چل نکلتا ہے، اور وہ حق کی کیا کرتا ہے؟
प्रस्तश करता है, वो हक की इबादत करता है, वो हक के सामने अपने सर को झुकाता है। क्यों झुकाता है? कि वो उसमें क्या है? कुदरत है, उसमें अख्तियार है, उसको जो है देने का अख्तियार है, मुहैया करने का अख्तियार है। किसके बायस वो मुहैया करता है? उसको सजदा करने के बाद, उसकी प्रस्तश करने के बाद। मेरी बहन, मेरे भाई, आज तक मैं और आप यीशु की प्रस्तश नहीं कर रहे, तो आज वक्त है। आज खुदा हमें बावर करा रहा है कि आए मेरी बेटी, आए मेरे बेटे, मेरी इबादत कर, मेरी प्रस्तश कर। और मैं और आप जब प्रस्तश में जुड़ जाते हैं तो खुदा हमें क्या करता है? ब्लेस करता है। मेरे अजीजों, खुदा ने जो एक वक्त ठहराया हुआ है, पाक और मुकद्दस दिन ठहराया हुआ है प्रस्तश के लिए, वर्शिप के लिए, संडे के दिन के लिए पाक सब्बत ठहराया हुआ है, तो उस दिन में भी मेरी और आपकी जो है वो बहुत सारी दीगर मसरूफियात होती हैं। और वो वर्शिप वाले दिन, पाक सब्बत वाले दिन ही मैंने और आपने सारे के सारे क्या रखे हुए होते हैं? काम रखे हुए होते हैं। और हमारी वर्शिप जो है दरी की दरी रह जाती है। हम दीगर कामों में जो हमारी मसरूफियात इस कदर जो है बड़ी हुई होती हैं, जिसके बायस वर्शिप करने से मैं और आप क्या हो जाते हैं? रह जाते हैं। मेरे अजीजों, अगर मैं और आप खुदावंद ने जो हमें जो इबादत करने के लिए दिन दिया हुआ है, उसकी कदर और वैल्यू को जाने और उसका एहतराम करें, अपने पाक सब्बत की संडे का जो खुदावंद ने मुकर्रर किया है। इसलिए उसने कहा था कि 6 दिन क्या करो? काम करो, और 7वें दिन क्या करो? आराम करो। आराम का दिन उसने ठहराया है, वर्शिप का दिन उसने ठहराया है, प्रस्तश का उसने दिन ठहराया है। मेरे जिन्होंने अपने ज़हनों और दिलों में इस बात में को रख लिया है कि संडे को कोई भी हमने काम नहीं करना, सिवाय उसके सामने प्रेज करने के, सिवाय उसके सामने सर झुकाने के, सिवाय उसकी जो वडियाई में गीत गाने के, सिवाय उसके कि हम खुदा के सामने दुआ करेंगे और खुदा के जो है वो हम बड़ी खुशी के साथ जो है खुदा की क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, वर्शिप करेंगे और प्रेज करेंगे। और इसी प्रस्तश को खुदावंद पसंद करता है, जो रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तश की जाती है। उसके वसीले से खुदावंद हम सबों को क्या बख्श देता है? बड़ी बरकत बख्श देता है। किसके बायस बरकत बख्श देता है? प्रस्तश करने के बायस खुदा मुझे और आपको बड़ी बरकतें बख्श देता है। खुदावंद आज के इस जिंदा वचन के वसीले से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन, आमीन।